नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह-ए-नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। आइए मिलकर खुशामदीद कहते हैं। पुरतपा खैर मक़दम है मौलाना साहब। तमाम नाज़रीन की तरफ से इस्तक़बाल है और नाज़रीन का भी हम सब की तरफ से खैर मक़दम है। आपके सवालात भी यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह हमारे इस प्रोग्राम की मानवियत में इजाफा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने मौजू के ताल्लुक़ से थोड़ी सी बातें कर लें। जैसा कि आप जानते हैं सीरत रसूल पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बहुत तफसील से मौलाना साहब ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, आपके बचपन, आपकी जवानी के वाक़यात, आपके गोश गुजार किए। आज बातचीत के सिलसिले को हम आगे ले चलेंगे। आपने कल नुज़ूल वही का वाक़या सुना और फिर आपने ये भी जाना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कैफियत तारी हुई वो कैसी थी, किस तरह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको दिलासा दिया और किस तरह आपको पुरसुकून किया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नाजिल हुई और आपने लोगों से बताया इसके बारे में, तो आप पर सबसे पहले जो 4 लोग ईमान लाए वो हम देखते हैं कि मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, ख़वातीन में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बच्चों में हज़रत अली और ग़ुलामों में आपके आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिस। आहिस्ता आहिस्ता दावत व तबलीग़ का ये सिलसिला खामोशी से आगे बढ़ता गया और लोग जो है वो हल्का बगोश इस्लाम होते गए। इब्तिदा में कुरैश ने इसे मामूली वाक़या समझा, सोचा आज ये बात शुरू हुई है और कल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों की तादाद बढ़ने लगी तो उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने सोचा कि अगर हमने बर वक्त कोई तदबीर ना की तो ऐसा ना हो कि ये इस्लाम का असर फैलता जाए, वसी होता जाए इसका दायरा। तो उन्होंने जो लोग मुसलमान हुए थे, दायरा इस्लाम में दाखिल हुए थे, उन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सताना शुरू किया। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ इसमें ग़ुलाम और जो बांदियाँ, कनीज़ या कमज़ोर तबका, पसमानदा तबका था वो आप कुरैश की ईज़ा रसानियों का निशाना बना, बल्कि ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को भी उन्होंने कई तरह से तकलीफ़ें और ईज़ाएँ पहुँचाईं। जब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्लम खुल्ला दावत व तबलीग़ का हुक्म दिया और ये आयत नाज़िल हुई कि फ़स्दा बिमा तुअमर, कि जो तुम्हें कहा गया है उसे खोल कर बयान करो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर चढ़े और लोगों को बुलाया और कहा कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि पीछे से एक फ़ौज आ रही है, एक लश्कर आ रहा है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? उन्होंने कहा आप सादिक़ और अमीन हैं, बिलाशुबा आपकी बात मानेंगे। इसके बाद जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तबलीग़ की, तौहीद का पैगाम दिया, तो वो सब के सब जो है वो बुरा भला कहकर वहाँ से चल दिए। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया अल्लाह ताला की तरफ से कि वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाओ और उनको दावत हक़ दो। तो आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि आप लोगों की दावत करें। तकरीबन 40 लोग उस दावत में शरीक हुए और जब रसूल पाक ने पैगाम हक़ देना चाहा तो अबू लहब जो है उसने बहुत बुरा भला कहा और वहाँ पर बात सुनने से इनकार कर दिया, लोग चले गए। अगले दिन फिर दावत दी, फिर वो लोग आए, रसूल पाक ने फिर पैगाम दिया, लेकिन कोई भी कान धरने को तैयार नहीं हुआ। हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर जब ईज़ा रसानियों का सिलसिला बढ़ जाता है तो नबूवत के 5वें साल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ये हुक्म दिया कि वो किसी दूसरी जगह जाकर अपनी ज़िंदगी आज़ादाना तौर पर और इस्लाम के दायरे में रहकर शुरू करें। तो यहाँ हिजरत हबशा का वाक़या अमल में आता है। हिजरत हबशा में कौन लोग शामिल थे यह हम मौलाना साहब से ज़रूर जानेंगे और किस तरह नजाशी के दरबार में कुरैश ने जो वफ़द भेजा और वहाँ जो एक गुफ्तगू का सिलसिला हुआ, जो बातचीत का सिलसिला हुआ, उस पर बहुत तफसील से रोशनी चाहेंगे मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। देखिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का सिलसिला शुरू किया और उन्होंने रोकने की कोशिशें की, जैसे अभी आपने सुना, और वो कोशिशें भी नाकाम रहीं और ये सिलसिला बढ़ता रहा और लोग मानने वालों की तादाद बढ़ती गई, तो मुखालिफीन ने और मुशरिकीन मक्का ने सख्तियाँ शुरू की और वो सख्तियाँ जितनी जितनी की जा रही थीं, इस्लाम का सिलसिला अल्लाह ने बढ़ाया और लोग जो हैं हिम्मत से उसका मुकाबला करते रहे। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि हमारे साथ के कुछ लोग जो हैं ख़वातीन भी हैं, कुछ कमज़ोर लोग भी हैं, इसलिए जो ज़्यादा झेल नहीं सकते उनके लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनासिब समझा कि उनको इस भट्टी से निकाल के कहीं महफूज जगह पर पहुंचा दिया जाए। उसके लिए उन्होंने हबशा को इंतखाब किया। हबशा इस लिहाज से एक मुनासिब जगह थी कि वहाँ का बादशाह नजाशी नर्म मिजाज था, ईसाई मज़हब रखता था और ईसाइयों के मुताल्लिक़ कुरान मजीद में ये बात कही गई है कि वला तजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, जो लोग अपने आप को नसारा कहते हैं वो अहले ईमान के लिए नर्म मिजाज हैं। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को हबशा भेज दिया।
مشرکین اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ جن لوگوں کو ہم نے پریشان کیا ہے وہ کہیں پرسکون جگہ پہ پہنچ جائیں اور وہاں چین کی زندگی گزاریں، اس لیے انہوں نے اپنا ایک وفد بھیجا اور اس کو کچھ تحفے، چمڑے، وہاں کی جو چیزیں مکے کی وہاں پسند کی جاتی تھیں ایسی کچھ چیزیں دے کر وہاں بھیجا، اور نجاشی کے دربار میں وہ پہنچے اور وہاں کچھ لوگوں کو انہوں نے ہموار کیا کہ بادشاہ کو ہمارا یہ پیغام پہنچاؤ کہ ہمارے یہاں کے کچھ لوگ جو باغی ہو گئے ہیں، جو تمہارا مذہب بھی نہیں مانتے اور ہمارے مذہب کے بھی مخالف ہو گئے ہیں، ایسے کچھ لوگ آ گئے ہیں یہاں، اس لیے ہم انہیں لینے آئے ہیں۔ ان کو رابطہ بنا کر انہوں نے نجاشی سے رابطہ کیا، نجاشی تک پہنچے۔ نجاشی نے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں ان کو پہلے ملا کے ان سے بات کریں گے، اس کے بعد اس کے بارے میں طے کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے کہنے پر ہم ان کو تمہارے حوالے کر دیں۔ بالکل مولانا صاحب، تو انہوں نے تحفے تحائف بھی دیے اور پھر نجاشی کے دربار میں پہنچے اور کہا کہ یہ وہ لوگ جو ہمارے یہاں کے باغی ہو کر تمہارے یہاں پہنچے ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ نجاشی نے اس پر جو ہے وہ لوگوں کو بلایا اور ان کی نمائندگی حضرت جعفر نے کی، جو انہوں نے تقریر کی، بڑی دل پذیر تقریر تھی مولانا صاحب۔ اگر آپ کو وہ الفاظ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں تو بہت اچھا رہے گا، پوری تقریر کا حوالہ نہیں، اس کا خلاصہ ہی بیان کر دیں۔ دیکھیے، نجاشی نے ان لوگوں کو بلایا اور ان سے یہ پوچھا کہ یہ لوگ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم نہ ہمارا مذہب مانتے ہو نہ اپنے باپ دادوں کے مذہب پر ہو، تو تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم مشرک تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے، مردار بھی کھا لیا کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اور شراب پینا اور تمام گندگیاں ہمارے درمیان تھیں۔ ہم ہی میں کا ایک آدمی نمودار ہوا اور اس نے ہمیں ان برائیوں سے روکنے کی کوشش کی، اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس نے ہمیں ان برائیوں سے روکنے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے مزاحم ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ جو پیغام ان کے اوپر آیا ہے اس کی کوئی چیزیں ہمیں سنا سکتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھیں اور ان کے حسن انتخاب کی اور ان کی موقع بصیرت کو سمجھنے کی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے قرآن مجید کی وہ آیتیں منتخب کیں جس میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا تذکرہ تھا، سورہ مریم کی ہی آیت۔ ہاں، وہ آیتیں انہوں نے پڑھیں اور یہ پڑھتے جا رہے تھے اور وہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، چونکہ وہ عربی جانتا تھا اور وہاں کی زبان میں عربی میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، تو وہ ساری سمجھتا جا رہا تھا۔ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے، حضرت مریم اور سب لوگوں کو قرآن مجید کا جو نقطہ نظر ہے وہ پوری طرح سے قرآن مجید میں موجود ہے۔ وہ آیتیں جب انہوں نے پڑھیں تو وہ سننے کے بعد اس نے وہاں جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا، ایک تنکا پڑا ہوا تھا، اس نے ایک تنکا اٹھایا نجاشی نے اور جتنے لوگ موجود تھے ان کو بھی سنا کر، اور حضرت جعفر اور جتنے اہل اسلام وہاں موجود تھے ان کو سنا کر کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں جتنا کچھ بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں اس سے ایک تنکے کے برابر بھی مختلف نہیں ہے، پوری بات وہی ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود اس وقت کے عیسائیوں میں جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں جو کچھ عقیدہ تھا اس سے بھی تھوڑا سا مختلف تھا یہ، اور انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح بات یہی ہے، اس سے بھی ذرا مختلف نہیں ہے وہ، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ تم اپنے تحفے وغیرہ واپس لے جاؤ، جو لوگ ہمارے پاس امن کی تلاش میں ہمارے چھتر سایہ میں آئے ہیں ہم ان کو تمہارے پاس نہیں بھیج سکتے، اور ان کے لیے اپنے اسٹاف کو انہوں نے ہدایت کر دی کہ ان کی سہولتوں کا خیال رکھا جائے، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، جب تک یہ رہیں اس وقت تک رہتے رہ سکتے ہیں۔ بالکل مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت حبشہ سے کے واقعے نے جو ہے اسلام کے لیے بہت آسانیاں پیدا کی، پھر بھی یہاں جو لوگ تھے ان کے خلاف مزاحمت کا سلسلہ جاری رہا، لیکن یہ مزاحمتیں اور یہ سختیاں اس وقت بہت کم ہو گئیں جب دو قداور شخصیتیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اسلام میں داخل ہوئے، اور مسلمانوں میں جرأت، ان کا حوصلہ اتنے زیادہ بڑھ گیا، بلکہ ابو جہل نے تو یہاں تک کہا کہ واللہ آج مسلمانوں نے ہم سے سارا بدلہ لے لیا جب حضرت عمر فاروق اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تقویت تو ملی، لیکن جو ایذا رسانیوں کا، جو سازشوں کا، جو شرپسندی کا سلسلہ تھا وہ جاری رہا، یہاں تک ان کی ہمت بڑھی کہ وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکو، کوئی مال و زر کا لالچ دیا، کسی حسین خاتون سے شادی ہے وہ بھی انہوں نے لالچ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتیں سننے کے بعد حضرت ابو طالب سے یہی کہا کہ اگر میرے قوم میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر بھی رکھ دے تو بھی میں اپنے اس مشن سے نہیں رکوں گا یہاں تک کہ میری جان جو ہے وہ فنا نہ ہو جائے۔ حضرت ابو طالب نے بہت ان کا حوصلہ بڑھایا اور کہا جب تک میرے دم میں دم ہے تم اپنا کام، اپنا مشن جاری رکھو، میں تمہیں کوئی تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پھر جو سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے مولانا صاحب، جو سماجی مقاطعہ ہوتا ہے، وہ بہت اثر ڈالتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے ساتھی تھے جو اس گھاٹی میں محصور ہو گئے تھے، اس گھاٹی میں محصور شب ابی طالب میں جو محصوری کے ایام تھے جو تقریباً 3 سال کا عرصہ تھا، اس میں کیا گزری اور اس کے بعد کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ
صفا پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل آیا اور اس نے آ کے بہت کچھ گالی گلوچ کی, بہت برا بھلا کہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس نے اتنے پر اکتفا نہیں کیا, اس نے ایک پتھر اٹھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ مارا, جس کی وجہ سے آپ زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا. اس پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی انتقام کی کارروائی نہیں کی, لیکن یہ اطلاع ملی جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا, اور لوگوں نے بتایا کہ ابو جہل نے مارا ہے. تو انہوں نے جا کے ابو جہل کو بری طرح سے پٹائی کی, اور اس کے بعد آئے اور ان سے کہا کہ بھتیجے میں نے ابو جہل کی پٹائی کی ہے, تمہارا انتقام لے لیا, تم اس سے خوش ہوئے؟ انہوں نے کہا چچا میاں ایسی باتوں سے میں خوش نہیں ہوتا, میں تو اس بات سے خوش ہوں گا کہ آپ اسلام قبول کر لیں, جو میسیج میں لے کے آیا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آپ قبول کر لیں تو مجھے اس سے خوشی ہوگی. انہوں نے کہا میں قبول کرتا ہوں. اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ آپ کے ساتھی ہو گئے. اس کے کچھ دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے سب نے مل کر اکسایا تھا کہ قتل کر دو, اور حضرت حمزہ بھی حضرت عمر بھی اس کے بعد اسلام لائے. ان دو شخصیتوں کے اسلام لانے کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب تک حضرت عمر اسلام نہیں لائے تھے اس وقت تک ہم چھپ چھپ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد ہم نے کھل کے نماز پڑھنا شروع کر دی. مزاحمتیں ختم نہیں ہوئیں, لیکن ایک طاقت ان کے ساتھ بھی ایسی ہو گئی. حضرت حمزہ خود بہت بڑے بہادر تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے. ان دو کے اسلام قبول کرنے کے بعد, اور صحیح بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک دعا تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی. جمعرات اور بدھ کی درمیانی شب میں انہوں نے یہ دعا کی, اللہم اید الاسلام بعہد العمرین, پروردگار دو عمروں میں سے, ایک تو عمرو بن ہشام ابو جہل اور ایک عمر بن خطاب حضرت عمر, کہ ان دو میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کی تقویت کا سامان کر, ظاہری طور پر بھی اسلام کو طاقت ملے. اسلام کی اپنی روحانی و معنوی طاقت تو کوئی اس میں کلام نہیں تھا, لیکن ظاہری اسباب کی بھی ضرورت تھی. اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور جمعرات کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا. اس بات کی وجہ سے مشرکین جتنے تھے ان کو تو بہت زیادہ صدمہ ہوا کہ ایک بہت مضبوط آدمی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, اور نہ صرف یہ کہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا بلکہ دشمنوں کے ہاتھ میں چلا گیا. بالکل صاحب, یہ واقعہ تقریباً تمام لوگ بہت تفصیل سے جانتے ہیں. ہم آ رہے ہیں سفر طائف کی طرف. ہم دیکھتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں جو مصیبتیں, جو مشکلات کا سامنا ہوا, اور 3 سال تک یہ سوشل بائیک آؤٹ جو سماجی مقاطعہ تھا یہ چلا. اسی میں حضرت ابو طالب کی جو ہے نبوت کے 10ویں سال انتقال ہوتا ہے. حضرت خدیجہ جو ہے آپ کی رفیقہ حیات, ان کا انتقال ہو جاتا ہے. رسول پاک کو بالکل بے بسی کا سا احساس ہوتا ہے کیونکہ آپ کے چچا جو آپ کے سرپرست تھے وہ نہیں رہے. تو آپ جاتے ہیں طائف کی طرف. سفر طائف کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا سخت ترین واقعہ تھا, اور وہ دن آپ کی زندگی کا سخت ترین دن تھا. حضرت عائشہ سے مروی ہے جس طرح. تو سفر طائف میں آپ پر کیا بیتی اور کس طرح آپ نے وہاں اللہ سے اپنی بے بسی کا شکوہ کیا مولانا صاحب؟ دیکھیے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول, آپ کی زندگی ساری کی ساری مشکلات اور پریشانیوں میں اور مزاحمتوں میں رنج و غم میں گزری ہے, لیکن آپ کی نظر میں سب سے زیادہ سخت دن کون سا تھا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے واقعہ کا ہی ذکر کیا. مجھے اس کی تفصیلات میں نہیں جانا, مجھے بتانا یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امید دیکھی اور وہاں قدم بڑھایا, وہیں سے مزاحمتوں کا سامنا ہوا. چچا جو سب سے زیادہ ہمدرد ہوتا ہے, باپ کے بعد چچا جو ہے سب سے بڑا ہمدرد ہوتا ہے, لیکن چچاؤں نے بھی ستایا. یہ الگ بات ہے کہ کوئی کوئی چچا اللہ تعالیٰ نے ہمدرد بھی بنا دیے. جناب ابو طالب جو ہیں آخر تک ہمدرد رہے اور انہوں نے مزاحمت کا مقابلہ کیا, یہاں تک کہ جب لوگوں نے کہا کہ اکیلے ابو طالب کہاں تک ان کو بچائیں گے, ہم محمد کو زبردستی ان سے چھین کے لے جائیں گے. تو جناب ابو طالب نے جو اشعار کہے تھے اس وقت میں صرف 1-2 شعر سنانا چاہتا ہوں اس وقت میں. انہوں نے کہا تھا, کذبتم وبیت اللہ نبذا محمدا ولما نطاعن حولہ ونناضلی ونسلمہ حتی نسرع حولہ ونزل عن ابنائنا والحلائلی. تم جھوٹ بولتے ہو رب کعبہ کی قسم, تم محمد کو ہم سے اس وقت تک چھڑا کر نہیں لے جا سکتے جب تک کہ ہمارے لاشوں کے پشتے محمد کے چاروں طرف نہ لگ جائیں اور ہماری دودھ پلانے والی مائیں تک اپنے بچوں سے غافل ہو کر
اس کے ساتھ نہ لگ جائے اس وقت تک تم چھین نہیں سکتے. تم جھوٹ بولتے ہو کہ تم ہم سے چھین کے لے جا سکتے. بالکل مولانا صاحب، اور اس جانثاری کا عالم ہم نے دیکھا جب 3 سال جو ہے شیب ابی طالب میں وہ لوگ تھے، محصور تھے، کس طرح کی تکلیفیں گھاس پھوس کھا کر، چمڑوں کو گلا کر، جو ابال کر انہوں نے اپنی بھوک مٹائی، لیکن رسول پاک کا ساتھ نہیں چھوڑا. لیکن سفر طائف جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سخت ترین واقعہ تھا، ایسے میں لہو لہان ہے رسول پاک، جوتے خون سے بھر چکے ہیں. فرشتوں کا، پہاڑوں کا فرشتہ آیا آپ کے پاس اور کہہ رہا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں ان لوگوں کو. لیکن رحمت للعالمین کی زبان سے اس وقت جو کلمات نکلے مولانا صاحب، وہ رہتی دنیا تک کے لیے پیغام انسانیت ہے. جی ہاں، انہوں نے دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے پروردگار، اپنی بے وسی، بے سر و سامانی کی شکایت میں تیرے سوا کسی سے نہیں کر سکتا. اگر تو مجھ سے ان حالات میں راضی ہے، فلست والی، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، غیر ان عافیتک اوسع، لیکن آپ اگر عافیت کا معاملہ کریں تو میرے لیے بہتر ہوگا. اسی پر وہ فرشتے آئے اور انہوں نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا کے لیے آفت اور عذاب بن کر نہیں آیا ہوں. انہوں نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے، مخالفت کی ہے، یہ نہیں مان رہے ہیں، ان کی اولادیں مانیں گی. اس لیے میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کو ہدایت دے، اور یہ سخت دل لوگ ہیں، ان کے دلوں کو نرم کر دے، اسلام کی توفیق دے. اور یہی بات تھی، آخر میں وہ لوگ بھی ماننے والے ہوئے. آج پورے عرب کے اندر کوئی آدمی بلکہ اس بات کو جو واقعہ کو یاد کرتے ہوں گے تو انہیں شرمندگی ہوگی کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا تھا. بالکل مولانا صاحب، بات چیت کے سلسلے کو یہاں سے آگے ضرور لے جائیں گے، لیکن 2 کالرز کافی دیر سے منتظر ہیں. سالار بھائی تھوڑا سا انتظار، پہلے زہرا صاحبہ سے مخاطب ہیں. فرمائیے بہن، آپ کا سوال کیا ہے؟ زہرا صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ ایسا لگتا ہے زہرا صاحبہ انتظار نہیں کر سکیں. سالار بھائی فون لائن پہ موجود ہیں آپ؟ ہاں جی ہاں، بولیے. بہت بہت شکریہ. جی بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے 2 سوال ہیں بھائی جی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ دنیا میں سب پہلے کون آیا؟ قرآن شریف پہلے آئے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آئے؟ جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی لوگ جو تو اپنی اکڑ میں رہتے ہیں اور ایسا چاہتے ہیں کہ پہلے مجھے وہ سلام کرے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خود کچھ سوچے بھی نہ اپنا سلام کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں کے بارے میں کیا حکم آتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، لیکن سالار بھائی تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا آپ کو، کیونکہ یہاں ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. مولانا صاحب یہ دعا بڑی اچھی ہے نا، یہ پوری دعا آپ کو یاد ہے؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی. کہاں تار ہے؟ ہاں سن رہی ہوں ہمارے بھائی. اچھا، میں تو اپنی تار تام جھام سب دیکھ داخ کر آتی ہوں. میں کہہ رہی ہوں میری تار کہاں، آج تو بلکہ تار کو دبانا بھول گئی ہوں تو میں نے اس کو کپڑوں سے دبا لی ہے. آج میرا تار بھی بتا رہے ہیں کہ وہ دکھ رہا تھا. لڑکی مولانا صاحب، لڑکی کے رشتے کے لیے کوئی دعا؟ واہ واہ واہ، کیا لفظ استعمال کیا ہے شاویز. واہ ماشاء اللہ. اسی طرح زبان سنوری رہتی ہے اگر ہم اچھے الفاظ کو استعمال میں رکھیں نا. اب یہ سننے میں کس قدر خوبصورت لگا. ورنہ لوگ جو ہیں چھوڑ دیتے ہیں، متروک جو ہو جاتے ہیں. متروک، اب جیسے اس کو سلوٹیں کہہ دیتے، لیکن شکنیں کہنا بہت پیارا لگا. اسی سے زبان رچ رہتی ہے مولانا صاحب، مالا مال رہتی ہے الفاظ سے. ویسے آئی خدا نخواستہ تو اٹھوں گی، پانی پیوں گی اور پھر بیٹھ جاؤں گی. ارے بھائی آگے نہیں بڑھا سکے. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. سالار بھائی کے دونوں سوال بہت ہی اچھے ہیں. مولانا صاحب دریافت کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کا نزول پہلے ہوا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیدا ہوئے؟ دیکھیے ان کے جو الفاظ ہیں وہ دنیا میں نزول قرآن مجید کا پہلے ہوا، یہ سوال ہے. تو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرما چکے ہیں، کنت نبیم و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے.
یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے ہیں اس معاملے میں اگر جاؤں تو ایک بہت لمبی روایت حضرت جبریل علیہ السلام کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی تھی. اس میں حضرت جبریل علیہ السلام سے کچھ پوچھا تھا, کتنی عمر ہے آپ کی؟ حضور نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ میں اتنے کروڑ سال, انہوں نے بتایا اتنے سال سے میں ہوں اور میں ایک ستارہ دیکھ رہا ہوں, وہ مجھے روز اول سے نظر آتا ہے عرش کے آس پاس, لیکن میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا وہ ستارہ کب کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ستارہ میں ہوں. سبحان اللہ. تو اربوں سال کروڑوں سال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا پاک نے آپ کا نور پیدا کر دیا تھا. یہ تمام تفصیلات یہاں سے بالکل زیادہ متعلق طویل ہو نہیں جائے ہے, گی. لیکن اتنا طے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بہرحال اللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے, اور صفت موصوف کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اس لیے اللہ کا کلام جو ہے قرآن مجید تو پتہ نہیں کب سے ہے. لوح محفوظ پہ قرآن پاک کب آیا مولانا صاحب؟ لوح محفوظ پر آنا اور اس کے بعد پھر دنیا میں نزول. دنیا میں نزول تو ہم سمجھ سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی شروع ہوئی ہے اس وقت یہ قرآن مجید دنیا میں آیا ہے. اس لیے دنیا میں آنا قرآن مجید کا بعد میں ہوا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا پہلے ہوا ہے دنیا کے لحاظ سے. بالکل. اور اگر ہم یہ عالم بالا کی بھی بات کریں تو آج جیسا آپ نے کہا کہ پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا ہے. نور تو پیدا ہوا, لیکن اللہ کا کلام جو ہے وہ تو اللہ کی صفت ہے, وہ تو ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہی ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. اب جیسے انہوں نے کہا سلام میں سبقت لے جانے والا جو ہے وہ زیادہ اجر کا مستحق ہے. یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرا ہمیں سلام کرے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو پہلے سلام کرتا ہے اس کا اجر بڑھا ہوا ہے. اس میں بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں کرنی چاہیے, اگر بڑا کر دیتا ہے تو اس کی شان میں کچھ کمی نہیں آ جاتی. جو پہلے کر لے گا اس کا اجر بڑھ جائے گا. ویسے صحیح طریقہ یہ ہے کہ بڑے کو چھوٹے, بڑا چھوٹے کو, چھوٹا بڑے کو سلام کرے, جو بیٹھا ہوا ہے آنے والا اس کو سلام کرے. یہ تفصیلات ہیں, یہ آداب کے لحاظ سے ہے, لیکن اجر کے لحاظ سے جو پہلے آئے وہ پہلے سلام کرے گا اس کو اجر زیادہ ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب. گل بانو فرمائیے سوال کیا ہے؟ گل صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم بھائی جی. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میں چاہتی ہوں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر لائیو آ رہی ہے وہ تھوڑی زیادہ کریں, اور سوال جو آپ تھوڑے کم کروا دیں. ٹھیک ہے بہن, کوشش کریں گے. اس کے علاوہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی نہیں, شکریہ. بہت بہت شکریہ. تو مولانا صاحب ان کی خواہش ہے کہ یہ گفتگو جو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے اس کا دورانیہ بڑھا دیا جائے. غور کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہی ایسا ہے. بالکل. عید ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتذوع. شاعر نے کہا ہے کہ یہ تذکرہ لمبا سے لمبا کرو, اس لیے کہ یہ ایک مشک ہے, جتنی زیادہ اس کو لہرایا جاتا ہے اتنی زیادہ خوشبو پھیلتی ہے. بالکل مولانا صاحب, ایک طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عبادت ہے, جتنا زیادہ اس کا دورانیہ ہو اتنی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے. اس کا سننا بھی عبادت ہے. بے شک مولانا صاحب. اسما صاحبہ فرمائیے. نماز بھی نہیں پڑھ پائے تو طبیعت خراب رہا تھا. بہن سوال پورا بتائیے, شروع سے بتائیے کیا کہنا چاہ رہی ہیں. میرا طبیعت خراب رہا تھی, میں نماز پڑھے چاہیے تو ایسا ٹینشن رہتا ہے, ایسا الجھن رہتا ہے, کئی بار میں کہیں نہیں پاتی. جی مولانا صاحب, ٹینشن کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہی ہیں. دیکھیے اپنا تھوڑا سا آرام کے معمولات کو بدلنے کی کوشش کیجئے. جس وقت آپ سوتی ہیں اس سے ذرا جلدی سونا شروع کر دیجئے. کھانا تھوڑا سا اور پہلے سے کھا کے فارغ ہو جائیے. کھانے پینے کے معمولات میں ذرا سی بہتری لائیے. تلی ہوئی چیزیں اور جو ثقیل دیر ہضم ہونے والی چیزیں ہیں وہ کم کر دیجئے, اور تھوڑی سی ہمت و جرأت بھی بڑھائیے. نماز کے لیے جہاں اور ساری چیزیں ضروری ہیں, آدمی کی ہمت حوصلہ بھی بہت ضروری ہے. کسی کام کو ہم کرنے کے لیے اگر ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو نماز ڈھیلی ہو جاتی ہے. ہم چست ہو جائیں گے تو چستی سے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں گے, اس میں ہماری چستی کو بھی دخل ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صبح سویرے پڑھ لیا کیجئے, انشاءاللہ اس سے ہمت رہے گی. بہت شکریہ مولانا صاحب. اب ایک سوال زہرا صاحبہ کا تھا, انہوں نے لڑکی کے رشتے کے لیے کوئی دعا طلب کی ہے. دیکھیے رشتے کے لیے ایک دعا جو حدیث شریف کی ہم کبھی کبھی بتاتے ہیں, آپ یہ نوٹ کر لیں. آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ قلم کاغذ لے کر بیٹھا کریں, تاکہ اگر آپ تھوڑا سا بھی لکھ لیں گی تو کسی سے اس کو پوچھ لیں گی. تھوڑا سا بھی نہیں لکھیں گی تو کوئی کیا بتائے گا. اللہم انی اعوذ بک من بوار الاییم. اللہم انی اعوذ بک من بوار الاییم. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے, اور عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد سورہ والضحیٰ 93 نمبر کی صورت ہے, یہ صورت 21 مرتبہ پڑھ کے دعا کر لیا کیجئے. آپ بھی اور بچی بھی, انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اچھا رشتہ آئے گا انشاءاللہ. ریحانہ صاحبہ اور شیری صاحبہ. شیری صاحبہ تھوڑا سا انتظار. ریحانہ بہن آپ بتائیے سوال کیا ہے.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ना कल हमारे भाई के बारे में पूछी थी, मोहम्मद आरिफ के गुस्से के बहुत तेज है। मौलाना साहब ने आयत भी बताए, लेकिन कैसा मैं आयत मैं लिख नहीं पाई बराबर। मौलाना साहब से गुजारिश है कि एक ठीक। बार और बताए मुझे। ज़रूर बताएंगे, कागज़ कलम अपने पास रखें। शीरी साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? मैंने ख्वाब के बारे में मालूम करना है। मेरे शौहर ने ख्वाब में देखी बहुत से खूबसूरत, कुछ जिंदा है और कुछ मरे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। माँ साहब, गुस्से का क्या इलाज हो? कल भी बताया था, आज कल तफसील हमने से बताया बताना था। है। ये जो कह रही हैं मैं लिख नहीं पाई, लिख इसलिए नहीं पाई कि पेन पेपर नहीं था, और ऐसा है नहीं कि हम ठहर जाएं और आप पेन पेपर लेकर आएँ फिर आप लिखें तो मैं इमला करूं, ऐसा नहीं होता। इसलिए बार बार कहा जाता है कलम कागज़ लेकर बैठिए। ज़्यादा ना हो सके थोड़ा सा लिख लेंगे तो उसके सहारे से किसी से पूछ सकते हैं। हमने जो आयत बताई थी वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जो अल्लाह ताला ने फरमाया था, और उनकी आग ठंडी हो गई थी। गुस्सा भी एक आग है, उस आग को ठंडा करने के लिए कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। ये पढ़ लिया कीजिए जब उसका गुस्सा आता है उस वक्त भी। उसके अलावा भी सुबह शाम पढ़ लिया करें 21 मरतबा 41 मरतबा, तो इंशाअल्लाह ताला उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इसी को पढ़ के पानी पे, चाय पे, दूध पे उनको दे दिया करें तो फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अब कन खजूरे कुछ जिंदा है कुछ मुर्दा है, ये ख्वाब में देखते हैं। ये मुज़िर चीज़ें हैं, कुछ नुकसानात हैं, कुछ परेशानियां आने वाली हैं। अल्लाह ताला अपना करम फरमाता है तो बंदों को दिखा देता है कि तुम्हें आने वाले वक्त में कुछ परेशानी आने वाली है। उसको दूर करने के लिए एक तो नमाज पनाह पढ़ लीजिए आप 6 रकात 2-2 करके, जिसमें सूरह फलक सूरह नास पढ़ी जाती है। उसके अलावा कुछ सदका निकाल दीजिए तो अल्लाह ताला सदक़े की वजह से बलाएँ दूर फरमा देता है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि बहन जवाब आप तक पहुंचा। गुस्से के बारे में भी आपने फरमाया। मौलाना साहब कहते हैं कि जिस तरह आंधी या तूफान के बाद बेसरो सामानी सी तिनके विनके बिखरे रहते हैं, पत्ते बिखरे रहते हैं, एक गंद सी मची रहती है, तबाही के आसार कुछ नज़र आते हैं, तो गुस्सा भी एक आंधी है जिसके बाद हम देखते हैं कि नदामत, पशेमानी, परेशानी, इसके सिवा कुछ बचता नहीं है। मौका मिला तो जानेंगे इस बारे में कि किस तरह इस आदत को कम किया जाए, क्योंकि 2 कॉलर्स फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं, राशिदा और एक साहिबा और हैं जिनका नाम फरहाना है। फरहाना साहिबा, थोड़ा सा इंतज़ार। राशिदा बहन आप बताइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो जैसे आप मुझे बता रहे हैं तो आप थोड़ा सा टाइम और बढ़ाइए, आधे घंटे का कर दीजिए, बहुत अच्छा लगता है ये सुनने में। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, लोगों को ये गुफ्तगू अच्छी लग रही है। ज़रूर गौर करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बढ़ा सकें आप सबकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए। इसके अलावा कोई सवाल अगर है तो बता दीजिए। राशिदा साहिबा, कोई सवाल है? ऐसा लगता है सवाल नहीं है, सिर्फ इनकी फरमाइश है। आपका हुक्म सर, आँखों पर गौर करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। फरहाना साहब आप बताइए क्या सवाल है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरहाना साहिबा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब से मालूम करना था, हमारे घर में एक बहुत पुराना अंजीर का पेड़ है। जी हाँ जी, उस पेड़ को क्या करना है, कटवाना चाहते हैं? जी, मालूम करना कटवा सकते हैं या नहीं, बहुत 50-60 साल पुराना पेड़ है। उससे कोई नुकसान भी पहुंच रहा है, धूप नहीं आती है या उसकी जड़ों से मकान की तामीर को नुकसान हो रहा है, कटवाना क्यों चाहते हैं? कटवाना अभी तो नहीं चाहा, मगर कटवा सकते हैं कभी उसे। उस पे फल आते हैं? जी आते हैं, अंजीर के पेड़। जी मौलाना साहब। देखिए, फलदार दरख्त जो है, लोग तो कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ कोई फलदार दरख्त हो, उससे फ़ायदा उठाएं। आप बना बनाया पहले से मौजूद है, उसको कटवाना चाह रही हैं। पेड़ तो कोई सा भी ना कटवाएं तो अच्छा है, बहुत मजबूरी हो तो बात अलग है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आयशा साहबा फरमाइए, सवाल क्या है? जी, मैं ये सोचना चाह रही थी कि मेरे पापा की पहली शादी हुई थी, तो उसमें मेहर हमें याद थी नहीं, कम से कम उनकी शादी को 20 साल हो चुके हैं और उनका मेहर हमें पता नहीं। हम सोच रहे अगर आप कोई ताकीद बता देंगे कि कैसा मेहर कैसे दिया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। जी, इसके अलावा भी कोई सवाल है आयशा? फिलहाल हमारे भाई का बहुत गुस्सा तेज है तो उसका पूछना था। ये बात तो अभी हो ही रही थी, ठीक है, इंशाल्लाह याद रखेंगे ये सवाल भी। मेहर याद नहीं है मौलाना साहब, किस तरह? देखिए, उसका आसान तरीका यह है कि जितना हो सकने की उम्मीद है। पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा मेहर नहीं रखे जाते थे, तो 2-4 हज़ार 5 हज़ार जो कुछ है वो देकर उनको, और इनकी अम्मी ये कह दें कि बाकी जो कुछ है मेरी तरफ से माफ़ है, जो इन्होंने दिया है। अगर इन मेहर कम था, इन्होंने मुझे ज़्यादा दे दिया, तो ये कह दें मेरी तरफ से तोहफ़ा हदिया है,
اور وہ کہہ دیں اگر میرا کچھ باقی رہ گیا تو میری طرف سے معاف ہے، تو معاملہ صاف ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔ اب غصے کا علاج بتائیے۔ غصے کے لیے ابھی جو ہم نے بتایا ہے وہ ہے دوسرے ایک حدیث شریف میں ایک تدبیر جو بتائی گئی ہے، اور بہت سے تجربے میں بھی آئی ہے یہ چیز، کہ آدمی اگر اس وقت میں غصہ آ رہا ہے تو کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے، پانی پی لے، اٹھ کے باہر چلا جائے، کسی اور کام میں لگ جائے تو وہ کیفیت بدل جاتی ہے، غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے مولانا صاحب کہ جس کو غصہ آ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ اسے غصہ کتنا آ رہا ہے، یہ کتنا شدید غصہ آ رہا ہے، اسے یہ احساس کیسے دلائیں کہ یہ بری سامنے بلائی والے سے کو چھوڑ۔ چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہ آیت جو بھی ہم نے بتائی تھی، قُلْنَا جَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، دل دل میں پڑھتے رہیں، اور دم کریں گے اس طرف پھونکیں گے تو وہ اسے برا لگے گا، اس لیے دل میں پڑھیے، یہ دعا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ سلمہ صاحبہ فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ سلمہ صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا۔ ریشمہ بہن آپ بتائیں سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ میم ہم نے ہمارے والدین کے تعلق سے پرسوں کے روز فون کیے تھے کہ ہمارے ممی کو شوگر ہے اور ہمارے ابا کے ہاتھ میں درد ہوتا۔ جی ہمیں یاد ہے مولانا صاحب نے بہت تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ جی میم، تو آپ سے یہ گزارش ہے، درخواست ہے کہ ہمارے ماں باپ جو ہے تو بہت ضعیف ہو گئے، اور ہم 5 بھائی بہنیں، ہماری شادی ہو گئی سب کی، اور ہمارے 2 بھائی ہیں تو وہ کچھ دیتے لیتے نہیں ان کو، اور وہ کرائے کے گھر میں رہتے میم۔ تو مولانا صاحب جو بھی یہ صدقہ وہ بتلاتے تو ان سے ان کی امداد ہو سکتی کیا؟ جی مولانا صاحب کیا حکم اس بارے میں؟ دیکھیے بیٹے، ماں باپ کو جو دیا جاتا ہے وہ صدقہ نہیں ہوتا۔ آپ صدقے کی نیت ہی نہ کیجئے، ماں باپ کی خدمت کی نیت کیجئے۔ آپ بھی اور آپ کے بھائی بھی جو کچھ کر سکتے ہیں ماں باپ کے لیے، جتنا کچھ زیادہ کر سکیں اتنا اچھا ہے، اس لیے کہ کسی بھی بوڑھے کمزور آدمی کی مدد کرنا بہت بڑا کار ثواب ہے۔ یہ تو ان کے ماں باپ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، تو اس لیے وہ صدقہ نہیں ہے، وہ تو ماں باپ کی خدمت ہے، آپ کے لیے خوش نصیبی ہے۔ کسی اور کو دینے کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہے کہ ان کو دیا جائے۔ بالکل مولانا صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں ایک اور چھوٹا سا وقفہ درکار ہے، بہت جلد حاضر ہوئے۔ سارے ارے بھائی بھول گئی تھی اصل میں انہوں نے کہا نا کہ ماں باپ کو صدقہ، وہاں پر مجھے لگا کہ ماں باپ کے لیے صدقہ کیسے مولانا صاحب، جنہوں نے پیدا کیا ہے، نہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے مولانا صاحب، مجھے وہی لگا کہ ماں باپ صدقے کے محتاج ہو گئے، اتنا برا زمانہ آ گیا، اسی میں مجھے بریک بھول گیا۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ پرویز بھائی تھوڑا سا انتظار، پہلے اجمل صاحب آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے۔ ایسا لگتا ہے اجمل صاحب انتظار نہیں کر سکے۔ پرویز بھائی فون لائن پہ موجود ہیں آپ؟ پرویز صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟
ایسا لگتا ہے پرویز صاحب بھی فون لائن پہ نہیں. مولانا صاحب جہاں تک غصے کا تعلق، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، جنس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. کبھی کبھی کسی عورت کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کبھی بچوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. تو آخر یہ غصہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ کس جذبے کی پیدائش نمو ہے یہ غصہ؟ دیکھیے، ایک تو آدمی جب کمزور ہوتا ہے اسے غصہ زیادہ آتا ہے. بیمار آدمی کو غصہ جھنجھلاہٹ زیادہ آتی ہے، اس لیے کہ اس کو قوت دافعہ جو دبانے والی صلاحیت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. تو غصہ جب آیا تو اس کو روک نہیں پاتا. وہ یہ ایک کمزوری ہے جو غصہ زیادہ آتا ہے. سامنے والے کو یہ چاہیے کہ جب کسی کو غصہ آ رہا ہے تو آپ جواب میں غصہ نہ لائیے، ورنہ وہ بڑھے گا ایک دوسرے سے، آگ میں آگ بڑھے گی. اس لیے جب سامنے والا غصہ کر رہا ہے تو آپ خاموش ہو جائیے. بالکل، اگر وہ آگ ہے تو آپ پانی بن جائیے. ضرور جانیں گے ہمارا صاحب. شبانہ صاحبہ کو انتظار نہیں کرانا چاہ رہے. جی فرمائیے بہن، سوال کیا ہے؟ شبانہ صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے، پہلا سوال یہ ہے عالیہ کے معائنے پوچھنے تھے. دوسرا سوال یہ تھا، یہ میری نندائی ہوئی نا تو وہ نا بار بار اللہ پاک کی قسم کھاتی ہے. وہ بولتی تھی تو قسم کھانے سے کیا ہوتا، تو ان کو ذرا یہ بتانا. بھی دیکھ رہی ہے پروگرام یہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. تاثیر بھائی آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. میں سری نگر سے بول رہا ہوں. جیسے میں ابھی جیسے پروگرام دیکھ رہا ہوں تو اس سے پہلے یہاں پہ تلاوت بھی آتی ہے، کچھ مطلب نعت شریف بھی آتے ہیں. جی. تو جیسے میں بستر میں بیٹھا ہوں تو میں نے ٹانگیں ٹی وی کی طرف کی ہوئی ہے. تو یہ گناہ ہے کہ مطلب ہم ایسے بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. جی ماں صاحب، اکثر صوفے وغیرہ ہوتے ہیں، سامنے ٹیبل ہوتے ہیں، لوگ پیر پھیلا لیتے ہیں. دیکھیے، ادب کا تقاضا یہی ہے، اور یہ سوال بھی کشمیر کے بھائیوں کو سب سے پہلے آتا ہے. بالکل. ادب جو ہے الحمدللہ کشمیری بھائیوں کے اندر ادب زیادہ ہے اور لوگوں کے مقابلے میں، اور لوگ بھی کرتے ہیں. اس لیے اتنا کافی ہے کہ بالکل یوں ہے سامنے، ذرا سا یوں کر لیجئے، اتنا کافی ہو جائے گا. اگر آڑ کر لی جائے، جیسے کوئی گاؤں تکیہ لگا لیا جائے یا تکیہ رکھ دیا جائے، اگر مجبوری کی حالت ہے تو؟ ہاں نہیں، سیدھا بیٹھنے میں کوئی آڑ کر لیں گے تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ ذرا سا رخ پھیر لیجئے، اتنا کافی ہے. بہت شکریہ. شبانہ کے سوال ہمارے پاس محفوظ ہیں. تبسم صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ تبسم صاحبہ سن پا رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے رابطے میں نہیں ہے. مولانا صاحب، بات بات پہ قسم کھانا اور وہ بھی اللہ کی، کیسا ہے؟ یہ اللہ کے کلام کی، اللہ کے نام کی بے حرمتی بھی ہے. دوسری یہ کہ یہ عادت جو ہے آدمی کو بے وزن بنا دیتی ہے. یعنی ہماری بات کی کوئی وقت نہیں ہے، اللہ کی قسم کھا کھا کے اپنی بات کو وزندار بنا رہے ہیں. مضبوط ہو کے بات کرو، کوئی مانتا ہے مانے، نہ مانے اپنے گھر بیٹھے. کسی کو یقین دلانے کے لیے خواہ قسم کیوں کھائیں؟ اللہ کا کلام اتنا معمولی نہیں ہے کہ اس کو چاہے جس بات میں پھینکتے چلے جائیں. بالکل صاحب، شکریہ. عالیہ کے لیے تھوڑا سا انتظار، صاحب ضرور بتائیں گے. شاہین آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ شاہین ہمیں سن پا رہی ہیں؟ اگر رابطے میں ہیں شاہین آپ ہمارے، تو اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے کم کر دیجیے شاہین صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال بتائیے. میرے جسم میں بہت درد رہتا ہے، چکر اور دماغ سے آتے ہیں مجھے، اور بہت ویسا خواب دیکھتی ہوں میں کہ رات بھی میں نے ایسے خواب دیکھے، بہت پرانے مردے دیکھے میں نے خواب میں. ٹھیک ہے. فرزانہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ارے ہمارے گھر والے نا شراب بہت پیتے، اس کے لیے کچھ بتائیے. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب، شراب دیکھیے، شراب کے سلسلے میں آج کل ڈاکٹر لوگ بھی کچھ چیزیں بتاتے ہیں، کچھ طریقے، کچھ تدبیریں، تو ان سے بھی مشورہ کیجیے. اور پہلی بات یہ ہے کہ آدمی جو شراب پی رہا ہے اس کو پہلے آمادہ ہونے کی ضرورت ہے کہ میں اسے چھوڑوں. اگر وہی چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو اس کا علاج بہت مشکل ہے. اس لیے اس کو آمادہ کیا جائے، اور وہ کہے کہ مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے، مشکل ہے، تو اس کو پھر ڈاکٹر کے یہاں لے جا کے اس سے مشورہ کیا جائے. اور گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے یا ہادی یا کریم یا ارحم الراحمین نماز حاجت پڑھ کر دعا کیا کریں کہ پروردگار ان کو ہدایت نصیب فرما. امید ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی چھوڑنے کے لیے آمادہ ہوں. آپ تدبیر بھی اختیار کریں اور مالک تقدیر کے سامنے درخواست بھی کرتے رہیں. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور تمام ان لوگوں کو جو بری عادتوں میں مبتلا ہیں ان کو بچائے اللہ اپنے کرم سے. آمین. ہاتھ پیر میں درد کی شکایت ہے اور خواب میں مردے بہت نظر آتے ہیں. دیکھیے، یہ مردے نظر آنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اوپر کچھ اوپری اثرات ہیں. ان کو دور کرنے کے لیے آپ کو، اگر قرآن شریف پڑھی ہوئی آپ ہیں تو سورہ بقرہ پڑھ لیا کیجیے ہفتے میں 3 مرتبہ، اور پھر آئندہ ہفتے 3 مرتبہ اس طرح. اور آیت الکرسی پڑھنے کا صبح شام اہتمام کیجیے. کم از کم 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سویا کریں اور صبح بھی پڑھا کریں.
اور اسی کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جسم کا درد ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ عالیہ کا مطلب بتائیں مولانا صاحب۔ عالیہ کا مطلب اونچی، بلند۔ اچھا نام ہے جی۔ اب میں غصے کے بارے میں سوچ رہی تھی، جیسے آپ نے کہا کہ جو کمزور انسان ہوتا ہے وہ غصہ بہت کرتا ہے، تو کیا اپنی بات کو منوانے کا ایک ذریعہ ہے غصہ، ایک طریقہ ہے غصہ؟ غصہ جو ہے کبھی کبھی مصلحتاً کیا جاتا ہے، جان بوجھ کے۔ ہاں جان بوجھ کے۔ وہ آدمی جو طاقتور ہے، سمجھدار ہے، وہ تو غصے کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، ورنہ غصہ اپنے قابو میں جب لے لیتا ہے تو آدمی کو خراب کر دیتا ہے، نقصان کر دیتا ہے، خود اس کے اپنے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ غصے میں برتن توڑ دیے، غصے میں ٹی وی پر پتھر مار دیا، اس کا مطلب یہ کہ دیوانگی کے حد تک یہ غصہ آ گیا۔ بالکل صاحب، اس کو آگے ضرور لے جائیں گے کیونکہ اہم معاملہ ہے یہ، لیکن معین صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ عقیلہ بہن آپ کو بھی کہیں گے تھوڑا سا صبر کریں، پہلے معین صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن میں بہت پریشان ہوں، 20-25 سال ہو گئے ہیں مجھ کو کاروباری حالات سے، مطلب میں اتنا دوچار ہو گیا ہوں کہ میری کوئی بھی جدوجہد کام نہیں کر رہی ہے۔ سارے عملیات میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں آپ کے، سب پر عمل کر رہا ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے 5 وقت کی نماز بھی پڑھا رہا ہے، اور اس کے بعد سے میرے ساتھ میں بڑے حادثات ہوتے چلے جا رہے ہیں، کسی کام میں میری مطلب کوئی کامیابی نہیں مل پا رہی ہے۔ اتنا زیادہ پریشان ہو گیا، میں بے پناہ قرض دار ہو گیا ہوں، اور جو مولانا صاحب ٹی وی پہ بتاتے ہیں میں اس پر سب پر عمل کرتا ہوں، چلا رہا ہوں ماشاء اللہ سے، لیکن کہیں سے ہم کو کوئی راستے نظر نہیں آ رہے، جیسے لگتا ہے سارے راستے میرے بندے میں بے پناہ پریشان ہوں۔ معین صاحب ایک چھوٹا سا سوال جاننا چاہیں گے، آپ اگر پہلے کے واقعات غور کریں، اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں، کیا آپ نے کبھی کوئی منت مانی تھی، کوئی کسی کام کا ارادہ کیا تھا، یا آپ کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلا، جملہ نکلا جس سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو، یا کوئی ایسا جسے کہ ہم کہہ سکیں کہ خدا نخواستہ وہ تکبر کی حد میں داخل ہو گیا، ایسا کچھ بھی ہوا؟ جی یہ تو میں آپ کی بات کا انکار نہیں کر پاؤں گا کہ ہاں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے مطلب میں اصل میں میرا غصہ بہت آتا ہے، اور مطلب غلط بات غصہ آتا ہے، صحیح بات کا غصہ نہیں آتا، غلط بات غصہ آتا ہے، تو اس غصے میں جو ہے جب سامنے والا میری کوئی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو مجبوراً مجھے کچھ نہ کچھ مجبوراً کہنا پڑ جاتا ہے۔ اتنا زیادہ میں پریشان ہوں کہ مطلب میں خود غصے میں سوچتا ہوں کہ آخر میں اتنا غصہ کیوں آتا ہے، اور مجھے ایسی کیوں بات نکل جاتی ہے۔ معین بھائی آپ کا سوال بہت اہم ہے، کوشش ہوگی کہ بھرپور اور تفصیلی رہنمائی ہو، تھوڑا سا انتظار۔ عقیلہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ عقیلہ صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں؟ جی عقیلہ بہن سوال بتائیے۔ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں لیکن میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نمازیں نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا، تھوڑا سا انتظار کیونکہ یہاں لے رہے ہیں ایک اور چھوٹا سا بریک۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ معین بھائی کا جو سوال ہے مولانا صاحب بہت افسردہ کر گیا، پورے حالات انہوں نے آپ کو بیان کیا آپ کے سامنے، کچھ حل بتائیے، جبکہ آپ جو بھی وظائف بتاتے ہیں یہ کہہ چکے قطع کلامی کے لیے۔ ایسی کوئی بات نہیں بتاؤں گا، میں بتا رہا ہوں ان کو۔ ایک تو بات آپ یہ سمجھیے کہ دوسرا آدمی جو آپ کی بات کو نہیں مان رہا ہے، آپ کا پرسنل نقصان تو کر نہیں رہا ہے، وہ آپ اس کے فائدے کی ایک بات کہہ رہے ہیں، وہ نہیں مان رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے، ہمیں غصہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلی بات۔ لیکن کبھی کبھی آ جاتا ہے مولانا صاحب۔ نہیں، اس غصے پہ قابو پانے کی کوشش کیجیے، اور یہ جو غصہ ضرورت سے زیادہ آتا ہے، آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو سمجھا رہے تھے تو اس سے بڑی تو کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی کہ سید الانبیاء کے ایک آدمی بات نہیں مار رہا ہے۔ اگر وہ غصہ کرتے تو جھنجھلا کے اپنے آپ کو خدا نخواستہ فنا کر لیتے، لیکن وہ غصہ نہیں ہوتے تھے، وہ سمجھایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں بنائے گئے ہیں،
آپ اپنی بات کہیے اور اس کے بعد چھوڑ دیجیے ان کو ان کے حال پر. ایک مرتبہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، ان کو مناسب انداز میں چھوڑ دیجیے. مناسب انداز کا مطلب یہ ہے کہ سمجھانے سے آپ باز نہ رہیے، سمجھائیے اور اس کے بعد کوئی مان لے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو آپ کو غصہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بات. دوسرے، آپ جو کہہ رہے ہیں مسلسل پریشانیاں ہیں اور ساری چیزیں ہم جو بتاتے ہیں وہ کر رہے ہیں آپ، اس کے باوجود چیزیں نہیں جا رہی ہیں. آپ ایک کام یہ کیجئے کہ 50 رکعت نماز، میں 10-20 رکعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، 50 رکعت نماز توبہ پڑھیے اور زیادہ تر اس میں سے تہجد کے وقت پڑھیے. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر اور اللہ رب العالمین سے کہیے کہ پروردگار، میں کتنا ہی بڑا گنہگار سہی، تیری مغفرت کے سمندروں کے مقابلے میں میرے گناہوں کے چھوٹے چھوٹے نقطے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو مجھے معاف فرما دے اور میری پریشانیاں دور فرما دے. 50 رکعت پڑھیے اور زیادہ تر اس میں سے تہجد میں پڑھیے. پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس بیچ میں کوئی خواب آئے آپ کو تو ہمیں بتانے کی کوشش کیجیے گا. فون کسی وجہ سے نہ لگے تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم سے بات ہو نہ ہو. بالکل. اور اگر آپ کا فون ہم تک پہنچے گا کسی خوشخبری کے ساتھ تو یقیناً ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہوں گے. اللہ آپ کی اور تمام لوگوں کی پریشانیاں دور کرے. انتظار رہے گا اس عمل کے بعد آپ کے فیڈ بیک کا، آپ کے رد عمل کا. خلیل بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، میں جب بھی انٹرویو دیتا ہوں یا کوئی سلیکشن ہوتا ہے تو آخر میں کچھ پرابلم آ جاتی ہے جس سے میرا سلیکشن کینسل ہو جاتا ہے. کتنی بار پینڈنگ میں آتا ہے تو پینڈنگ میں بھی آخر میں کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں جس سے میرا سلیکشن نہیں ہو پاتا ہے جاب میں. ٹھیک ہے بھائی. میمونہ صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی میں بہت دن سے کال لگا رہی تھی لیکن نہیں لگا، آج لگ گیا ہے. الحمدللہ. میں خواب بہت زیادہ دیکھتی ہوں، جیسے نماز کی ماشاء اللہ پابند ہوں، میرے بچے میں شوہر سب پڑھتے الحمدللہ بہت اچھا ہے. لیکن کاروبار میں بہت پریشانی 1-2 سال سے ہو گیا ہے. میرے شوہر سعودی تھے، وہی بن لادن کمپنی میں بند ہوا آ گئے، جب سے بہت زیادہ پریشان ہیں ہم لوگ. اور خواب میں صرف وہی سمندر بہت زیادہ دیکھتے ہیں. پانی تو بالکل صاف رہتا ہے، عجیب عجیب طرح کا راستہ دیکھتے ہیں لیکن میں پار ہو جاتی ہوں. ٹھیک ہے جی مولانا صاحب. اس سے پہلے کہ ہم بڑھیں آپ کی رہنمائی کی جانب سائرہ صاحبہ کو شامل کر لیں. جی بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ سائرہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ میرا سوال باجی یہ ہے کہ میری شادی کو 7 مہینے ہو گئے. ہاں. اس کے بعد مجھے مطلب مکسی حمل سے ہوں جی، اور میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا، مطلب طلاق دینے کی نہیں کہہ رہے. لیکن ایک بات بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ حاملہ ہیں، ابھی شادی کو بھی بہت زیادہ وقت نہیں گزرا، پھر وہ آپ کو طلاق کس بنیاد پر دے رہے ہیں؟ ایکچولی وہ کسی اور سے مطلب محبت کرتے ہیں. یہ محبت شادی سے پہلے تھی یا ابھی ہوئی ہے؟ ابھی مطلب شادی سے 2 مہینے بعد. اور آپ نے بتایا آپ کی شادی کو 4 مہینے ہوئے؟ 7 مہینے. 7 مہینے. مولانا صاحب اس سوال کو ذہن میں ضرور رکھیے گا. فرح سے بات کر لیں. جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ مجھے اپنے خواب کے تعلق سے جانا ہے. بتائیے. رات میں خواب میں دیکھا ہے جیسے سانپ کی کیچلی ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے جیسے آنکھوں پہ لگا لو، اس سے مطلب آرام ملتا ہے آنکھوں میں. ٹھیک. اور جانوروں کو دیکھنا کیسا ہے خواب میں؟ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب. دیکھیے جانوروں کا دیکھنا، آپ نے نام نہیں لیا جانوروں کا. جنگلی جانور ہیں تو وہ اچھا نہیں ہے، بکری وغیرہ ہے تو اچھی بات ہے. اور یہ کینچلی، سانپ کی کینچلی آنکھ پہ لگانا جو ہے عام طور پر مشہور ہے، یہ آپ کے خواب کی بات نہیں، ویسے بھی مشہور ہے کہ آنکھ کے لیے مفید ہوتی ہے وہ. تو اگر آپ کے آنکھ میں کوئی تکلیف ہے اور آپ کی سانپ کی کینچلی کہیں مل جائے تو لگا لیجئے. اس کے بارے میں مشہور یہی ہے. طبی حقیقت کیا ہے اس بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے، اسلامی شریعت بھی کوئی ایسی بات نہیں کہتی. تجربات ہیں لوگوں کے، آپ کر لیں تو ٹھیک ہے. مولانا صاحب بہت اہم سوال ہے، وقت بہت کم ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ نچوڑ پیش کر دیجئے. خلیل صاحب کا سلیکشن نہیں ہوتا، انٹرویو تو دیتے ہیں، کامیابی نہیں ملتی. دیکھیے کچھ بات ایسی کوئی رکاوٹ ہے جس کو دور کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ نماز پناہ کم از کم 10 رکعت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ پروردگار جو بھی کچھ رکاوٹ ہے اپنے کرم سے دور فرما دے، میرا سلیکشن ہو جائے. اور کچھ تھوڑا سا صدقہ ضرور نکال دیجیے. سائرہ کا سوال بہت اہم ہے مولانا صاحب. 2 جانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اول تو بیوی پر اور پھر وہ ننھی سی جان جو ان کے رحم میں ہے. یہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ بتا رہی ہیں کہ دوسرے کسی سے جو تعلق ہوا ہے شادی کے بعد ہوا ہے. ایسا تو نہیں خدا نخواستہ انہوں نے دلچسپی لینے میں، شوہر سے رابطہ بنانے میں کچھ کمی کی ہو، ایسا بھی ہوتا ہے. ورنہ جو ایک آدمی بھوکا تھا اسے کھانا مل گیا تو وہ کہیں اور کیوں جائے گا. اس میں ان لوگوں کو اس کو بھی توجہ کرنی چاہیے. اور ان کو چاہیے کہ 7ویں پارے میں سورہ مائدہ 5 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 100 ہے،
وہ آیت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، دوسرے خبیث تک پڑھیں، اور یہ آیت صبح شام 41 مرتبہ پڑھ لیا کریں. 7واں پارہ آیت نمبر 100 سورہ مائدہ کی، قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی. میں چاہ رہی تھی کہ ایک بار دہرا دیجیے تاکہ یہ نوٹ کر لیں. آخری سوال میمونہ صاحبہ کا. اول تو کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، یہ سوال آتا رہتا ہے. خواب میں سمندر دیکھتی ہیں، پانی صاف رہتا ہے. دیکھیے انہوں نے سانپ بھی بتائے ہیں، کاروبار کی رکاوٹ بھی بتائی ہے. سانپ اور کاروبار کی رکاوٹ ایک ہی معاملہ ہے. یہ خواب میں نظر آتا ہے سانپ ہوتا ہے، ظاہر میں نظر آتا ہے کاروبار کی رکاوٹ ہوتی ہے، وہ ایک ہی چیز ہے. ان کو بار بار نماز توبہ پڑھنی چاہیے، نماز پناہ پڑھنی چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا چاہیے. اللہ رب العالمین راہیں کھول دے گا. بالکل. تو اس طرح کے سوالات آتے رہتے ہیں اور دکھی کر جاتے ہیں جب واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ لہجے میں بھی اس دکھ کا اظہار ملتا ہے. ہماری یہی دعا ہے، یہی خواہش، یہی تمنا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ سب کو راہ نجات دکھائی جا سکے اللہ کے حکم سے، مولانا صاحب کی رہنمائی کے ذریعے، اور آپ کی مشکلات، آپ کی تکالیف، آپ کی مصیبتوں کا ازالہ کیا جا سکے. تو آج ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے آئیے مل کر مولانا صاحب کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. ناظرین، وقت ہو رہا ہے اجازت لینے کا. زی سلام پر 25 اہم خبریں آپ کے پیش نظر ہیں. آپ زی سلام دیکھیں، ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.